अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। गुज़श्ता हफ्ते 20वीं आईनी तरमीम अफ़हाम व तफ़हीम से पास कर ली गई है और इससे सेनेट इलेक्शंस की राह हमवार हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके दूर रस नताइज के ऊपर भी गौर करेंगे। साथ साथ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता चंद माह से जिस सुनामी ने बहुत जोर पकड़ा था, क्या वो जोर अब भी कायम है या उसमें कुछ कमी वाक़या हो गई है? जी सुहेल साहब, सबसे पहले तो हम बात करें कि सेनेट इलेक्शंस की आप बात करते थे कि अफ़हाम व तफ़हीम से सारा मामला सॉल्व हो जाएगा, पार्टियां मिलकर बैठना चाहिए उनको, और वो देखा कि बैठ भी गई हैं और अब बिला मुकाबला तो इलेक्ट भी हो गए हैं। एतजाज अहसन, लगता भी यही था मारिया जी कि ये इन्हें बिलाखिर अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ये मामला तय करना पड़ेगा और ये जमहूरियत के दूर रस मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर है। सही, लेकिन नून लीग जो थी वो इसकी राह में थोड़े से उनके कुछ खदशात थे, कहते थे वो रुकावट हैं, तो उनके तमाम खदशात दूर हुए हैं, उन्हें हासिल क्या हुआ होगा इससे? मारिया जी देखें, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। उन्होंने निगरान हुकूमत के बारे में जो पहले थोड़ा सा इबाहम था उसको दूर किया है और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान को भी साइड लाइन किया है। अच्छा। तो उन्होंने अपने 3 टारगेट पूरे किए हैं जिसमें उनकी मर्जी शामिल होगी निगरान हुकूमत में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, और तीसरा इमरान खान को साइड लाइन करना। तभी इमरान खान अपनी नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं, उन्हीं वैसे खदशात क्या हैं, इसमें से क्या इश्यूज हैं? मारिया जी देखें, मेरा ये ख्याल है कि जब आईनी तरमीम की जाए तो बहुत वसीउल बुनियाद मशवरा होना चाहिए। जमात इस्लामी और इमरान खान की भी ख्वाहिशात तकरीबन यही थी कि भाई निगरान हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाइख्तियार हो। अगर उनसे भी मशवरा कर लिया जाता तो ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा होता। लेकिन अब भी मेरा ख्याल है कि ये दोनों जमातें इस पे कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रही, उन्होंने भी इसको मान लिया है। अच्छा, एतजाज अहसन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसे ज़रूर ये बात पूछूं, जो उनकी बातें थी कि सेनेटरशिप वो ले लेंगे वज़ीर आज़म की वकालत करने के बदले। इस तरह जब वो बिला मुकाबला इलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों का आर्ग्यूमेंट तो स्ट्रांग हो गया जो उनके खिलाफ बात कर रहे थे। मारिया जी, एतजाज अहसन शुरू से एक ऐसा काम करने की कोशिश में है जो बड़ा मुश्किल है। वो शुरू से ये कहते हैं कि मैं अदलिया की आज़ादी का हामी भी हूँ और वो उसमें भरपूर शरीक भी रहे और उसकी लीडरशिप में रहे। दूसरी तरफ आज तक उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ रहा हूँ या अपनी लीडरशिप के खिलाफ हूँ। अब उनके लिए इसलिए बार बार ऐसे मरहले आते हैं जहां एक हल्का नाराज होता है। पहले पीपल्स पार्टी नाराज थी तो अदलिया की आज़ादी के हामी सारे तालियां पीटते थे, अब पीपल्स पार्टी वाले तालियां पीट रहे हैं और वो दूसरे लोग नाराज हो गए हैं। तो ये काम तो मुश्किल है जो एतजाज अहसन कर रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, लोग कहते हैं कि 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, NFCA वार्डर, अभी 20वीं तरमीम, अवाम को उससे क्या फायदा मिलेगा? उनकी क्या रोटी खाने कुछ चीजें नहीं मिलेंगी? सिग्निफिकेंस क्या है, जरा देखने वालों को अगर हम समझा दें। मारिया जी, लोग कहते हैं कि आईनी तरमीम से लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क की हर चीज का सरचश्मा आइन है। तमाम कवानीन आइन से फूटते हैं, उसके बाद तमाम रूल्स रेगुलेशन, चलना फिरना बैठना, इवन हम ये जो शो करते हैं ये भी आइन के तहत है। अगर आइन में मीडिया को आज़ादी ना हो तो इस तरह के शो ना हो। तो इनको अंडरमाइन करना या ये कहना कि आइनी तरमीम का कोई लोगों को बराह रास्त फायदा नहीं होता, तो हाँ, रोटी तो नहीं मिलती आइन से, लेकिन रोटी कमाने का तरीका जरूर आइन बताता है। अच्छा सुहेल साहब, आज 18 फरवरी है, 4 साल पहले इलेक्शंस हुए, जमहूरी हुकूमत हुई, कायम हुई। उस वक्त के मारूजी हालात मुख्तलिफ थे, अब बहुत सारे नए फैक्टर्स आ गए, इमरान खान आ गए हैं और बहुत सारी, तो थोड़ा सा उसका जायजा ले लिया जाए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अब अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी होगी, क्या मकबूलियत का? मारिया जी, मेरी पहले दिन से ये कोशिश है कि खाली दावे ना किए जाए, कोई फैक्ट्स, फिगर्स, आदादो शुमार के जरिए अपनी बात करने की कोशिश की जाए ताकि लोगों के साथ ऐसा तबादला ख्याल हो जिसमें ठोस बातें हों। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की, ये दिसंबर 2011 में सर्वे हुआ है और इसकी रिपोर्ट सिर्फ पार्टी हेड्स यानी सदर जरदारी, इमरान खान, मियां नवाज शरीफ और दूसरी पार्टियों को भेजी गई है, शायद कुछ अदारों को भी भेजी गई हो। तो उसके आज आदादो शुमार का जायजा लेते हैं कि वो कितने हकीकत पसंदाना है और वो कहते क्या है। जो कौमी सतह पे ये रिपोर्ट है उसमें मुस्लिम लीग नवाज जो है PMLN,
اس کو کافی परसेंटेज دی گئی ہے, 29%, 29%. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو قومی سطح پر 20% ان کا خیال ہے کہ یہ سیٹیں لے جائیں گے, ان کی پاپولیرٹی ہے. پیپلز پارٹی جس کی کہ منیمم ریٹنگ جو ہے عام طور پہ 18% ہوتی تھی, ان کے مطابق وہ 15% ہے, لیکن پرفارمنس شاید اس سے بہتر وہ دے دیں, لیکن ان کے خیال کے مطابق یہ 15% ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا تقریباً وہی جو پچھلے الیکشن میں تھا, اس سے پچھلے الیکشن میں تھا 3%. اور پاکستان مسلم لیگ کیو کی بہت پچھلی دفعہ 60 سیٹیں لی تھی انہوں نے, لیکن اب وہ ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے مطابق صرف 1% جو ہے وہ سیٹیں لے سکیں گے, یا ان کی پاپولیرٹی رہ گئی ہے. تو سب سے کم انہوں نے پی ایم ایل کیو کو دکھایا ہے, لیکن پی ایم ایل کیو کے کینڈیڈیٹ اور پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی مل کر کیا دکھائیں گے, یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا, بہت دلچسپ فگرز ہیں, اس پہ کچھ مزید بات کریں گے, بریک لے لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ ہم آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے 20ویں آئینی ترمیم اور اس کے دور رس اثرات کے حوالے سے بات کی. ہم نے بات کیا کہ نون لیگ کو کیا حاصل ہوا, تحریک انصاف کے کیا خدشات ہیں. ابھی ٹویٹر پہ مجھے ایک سوال آیا, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو کیا حاصل ہوا ہے اس ترمیم سے. ایک تو ان کے جو ضمنی الیکشنز تھے ان کو کانسٹیٹیوشنل کور مل گیا, لیکن جو ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ پہلے نون لیگ کے مطالبات سے یہ لگتا تھا کہ وہ صدر زرداری کی موجودگی میں الیکشن شاید ایکسیپٹ نہ کریں. اب بالواسطہ طور پر پارلیمان کے اندر موجود تمام جماعتوں نے مان لیا ہے کہ صدر زرداری ہی صدر رہیں گے, اختیارات ان کے کم رہیں گے, لیکن وہ اگلے الیکشن تک جو ہے ان کو اب کوئی نہیں ہٹائے گا. ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کی جو رپورٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو بظاہر یہ تاثر ہے کہ نون لیگ کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے تحریک انصاف بھی, اور وہاں پر جو سرائیکی صوبے کا نعرہ لگایا گیا اس کے بعد, کیا یہ تاثر بالکل صحیح ہے؟ نون لیگ کے لیے مشکلات ہیں پنجاب میں. پنجاب میں اس ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کی جو رپورٹ آئی ہے, سروے آیا ہے, اس میں پی ایم ایل این کو 41% دیے گئے ہیں, 41%, لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کو 20%, اور جو بہت پرانی پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس کو یہاں 15%, اور پی ایم ایل کیو کو 3%. یعنی کاف کی موجودگی قومی سطح سے زیادہ یہاں پر ہے, نون کی بھی قومی سطح سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی پنجاب میں خیبر پختونخوا سے کم ہے, وہ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ فگرز ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کمزور ہوئی ہے کہتے ہیں پنجاب میں, اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ پہ ہو جائے گی اگلے الیکشنز میں. کیا ان کی امیدیں بر آئیں گی؟ یہاں میں اتفاق نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل آؤٹ ہونے جا رہی ہے. کچھ اضلاع کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں نے آج 3 اضلاع صرف جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھے ہیں. مثلا جیلم ہے, جیلم کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں, اور وہاں پہ نون کے پاس ہے دونوں سیٹیں, اور دونوں بھائی ہیں سگے جو جیتے تھے, اور دوسری فیملی جو شکست جس نے کھائی تھی وہ چودھری فیملی تھی, اور چودھری شہباز صاحب دونوں سیٹوں سے لڑے تھے. اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ ابھی تک کاف میں ہیں, اور راجہ اسد اور اس کے بھائی جو ہیں وہ نون میں ہیں. ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نیشنل سطح کا وہاں پہ نہیں ہے. صحیح. اسی طرح آپ اگر گجرات میں آئیں گے تو گجرات میں چودھریز اور پیپلز پارٹی کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی اور پارٹی کی گنجائش ہی نہیں ہوگی, نہ نون کی اور نہ پی ٹی آئی کی. اس کے بعد آپ منڈی باولدین آئے, منڈی باولدین کی جو دونوں سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی جیتی تھی, وہاں نون ایک پوٹینشیل رائیول کے طور پہ آ سکتی ہے کیونکہ وہاں ان کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے یہ میں 3 اضلاع ڈسکس کر رہا ہوں, اور یہ ہیں ویسے ایکسیپشن, لیکن پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اپنا زور دکھائے گی. 15% ووٹ کم نہیں ہوتے. اگر اس کے ساتھ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے 15% ووٹ مل گئے, 20% ووٹ مل گئے, تو صورتحال بدل جائے گی. لیکن سہیل صاحب, جس تیزی سے کینڈیڈیٹس تحریک انصاف کا رخ کر رہے ہیں, کیا آپ گارنٹی سے ہیں کہ کچھ عرصے تک یہاں پر بھی تحریک انصاف کے پاس ایک اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا؟ تحریک انصاف میں پچھلے ماہ تک بہت تیزی سے لوگ شامل ہو رہے تھے,
اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کسی دوسری پارٹی کے پاس اچھے کینڈیڈیٹ بھی نہ رہے، لیکن تحریک انصاف نے خود بریک لگائی ہے اپنی سونامی کو، یا لوگوں نے بریک لگائی ہے۔ ابھی اس مہینے جو لوگوں کی شمولیت کی رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے۔ ساہیوال سے چودھری نریش شکور ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ شامل ہوئے ہیں، لیکن جس طرح پہلے لگ رہا تھا کہ بالکل ایک دروازے کھل گئے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ آ رہے تھے، وہ رفتار اب نظر نہیں آ رہی۔ ایک سیچوریشن پوائنٹ آ گیا، آپ سمجھتے ہیں کوئی ان کی اپنا اس میں عمل دخل ہے کہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا بھی اپنا عمل دخل ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ آ گئے تو پھر ہمیں مشکلات پیش آئیں گی، بعد میں لوگ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پہ بھی کام کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ جن کو تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دے گی وہ ان کو واپس لانے پہ غور کر رہے ہیں، جس سے پھر نفسیاتی برا اثر پڑ سکتا ہے تحریک انصاف پہ۔ تو اپنی اپنی حکمت عملی پر عمل شروع ہو گیا۔ میڈیا کا دور ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا پہ جنگ جیت گیا وہ ایک نفسیاتی برتری کی، جیسے آپ نے بات کی، وہاں پر بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کا خیال ہے وہاں پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے؟ عمران خان کا کرزما میڈیا پہ یہ جو پچھلے 4-5 سال تھا اس نے صورتحال بدلی ہے، اور لوگ بہت متوجہ تھے عمران خان کی طرف، لیکن صرف عمران خان، ان کی جو میڈیا ٹیمز آئی ہیں اور اس نے جس طرح لوگ دوسری پارٹیوں کو فیس کیا ہے وہ بہت ہی مایوس کن رہا ہے، اور عمران خان کو اپنی میڈیا ٹیم بدلنی پڑے گی، وگرنہ تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں جا رہا۔ تو ان کو ویسے کاؤنٹر کرنے کے لیے باقی پارٹیاں بھی بڑی میدان میں اتر آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، تو لیپ ٹاپ کیمپیننگ کا نام دے دیا ہے تحریک انصاف والوں نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا شکر ادا کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، بتائیں کہ کامیاب ہوگی؟ ماریا جی یہ اس سے نہیں فرق پڑتا، ہاں اس سے ایک گڈ ول ضرور، ایک خیر سگالی پیدا ہوگی، لیکن مجھے یاد ہے 1970 کا واقعہ کہ ایک سکول کے بچے میں نے دیکھا جلوس نکال رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جماعت اسلامی کا دفتر کھلا تھا، انہوں نے ان کو جھنڈے دیے، ان کو پانی پلایا، کھلایا پلایا، لیکن بچے جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے نکال لیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے نون کو بھی پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک گڈ ول یوتھ کے اندر ضرور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اسی پوائنٹ پہ ہم بریک پر جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو دیگر صوبوں میں کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، دیکھتے رہیں میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ سینٹرل پنجاب کی ہم نے بات کر لی، سہیل صاحب جنوبی پنجاب جس کو کہتے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے، وہاں پہ سرائیکی صوبے کی بات کی جا رہی ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں اس کے اوپر کام کریں گے، وہاں پر نون لیگ خود اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب اپنے کوئی سٹیپس لے رہی ہے؟ میں شروع سے ہی ماریا جی یہ کہہ رہا ہوں کہ نون جو ہے نا یہ بڑی تجربہ کار پارٹی ہے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ بہت الیکشن لڑے ہیں انہوں نے اور پنجاب پہ بڑا ان کا فوکس رہا ہے۔ یہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو سرائیکی صوبے کی موومنٹ شروع کی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے فوکس کر لیا بہاولپور پر، اور بہاولپور نواب، اب بہاولپور سے بھی ان کی میٹنگ ہو گئی، اور اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف نے کتنے دورے کیے ہیں جنوبی پنجاب میں، سب سے زیادہ دورے بہاولپور کے ہیں، اور آج وہاں پہ لیپ ٹاپس بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو ان کا فوکس یہ ہے کہ بہاولپور کی جو سیٹیں ہیں، آباد کار بھی ہیں وہاں، سرائیکی بھی ہیں، تو یہ ان کا فوکس ہے کہ اگر جنوبی پنجاب میں کہیں پرابلم بھی ہے تو اس کو بیلنس کیا جائے بہاولپور سے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، تحریک انصاف بہت زیادہ فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہماری وہاں بہت سپورٹ ہے، تو ان کے دعووں میں جان ہے؟ یہ جو ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے یہ بالکل یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، تحریک انصاف جو ہے، نمبر 1 پوزیشن ان پروونس، 41%، 41%، صحیح، اور اے این پی جو پہلے جیتی تھی وہ 12 سے 14%، اور پھر جے یو آئی اور پی ایم ایل کیو، پی پی پی، یہ کوئی انہوں نے اتنی اچھی پوزیشن نہیں دی، لیکن میری ذاتی رائے میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کا بھی کئی سیٹوں پہ پوٹینشیل موجود ہے، جے یو آئی ایف، اور اگر رائٹسٹ پارٹیوں کا کوئی آپس میں اتفاق ہو گیا تو وہ اور بھی سیٹیں لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر یہی حالات رہے، یہی کینڈیڈیٹ رہے، تو شاید پی ٹی آئی وہاں پہ صوبائی حکومت بنا لے۔ اچھا، تو اس حد تک جو ہے توقعات کی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ وہاں اس پوزیشن میں آنا ہے اور میدان میں اترنا ہے، اس لیے
کوئی بھی پیشنگوئی کرتے ہوئے ذرا ڈر بھی لگتا ہے رہنا چاہیے. صحیح. اچھا آپ نے بتایا کہ کے پی میں بہت اچھی ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے, خیبر پختونخوا میں بہت بڑے مارجن ان کے پاس, سندھ کی جانب رخ کیا ان کی سونامی نے؟ کراچی میں بہت بندے جمع کر لیے تھے انہوں نے. کراچی میں بندے جمع تو کیے ہیں, وہ دسمبر کے بعد چونکہ جلسہ ہوا ہے اور یہ سروے دسمبر سے پہلے کا ہے, اور اس میں تو مجھے پی ٹی آئی کا کوئی اندرون سندھ کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا. اس سروے کے مطابق پیپلز پارٹی 20% ہے, اور اندرون سندھ میں میرا خیال ہے کوئی بڑا ڈینٹ جو ہے یا بڑا دھچکا پیپلز پارٹی کو نہیں لگتا کہ پڑا ہے. اور ایم کیو ایم 15% ہے شہری علاقوں میں, پی ایم ایل این کو بھی یہاں پہ 9% دکھایا گیا, 9%. شاید یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ارباب غلام رحیم ہیں اور سب مل ملا کے اگر یہ سارے نون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر شاید یہ 9% والی بات جو ہے وہ ٹھیک لگتی ہے. اور بلوچستان میں جو جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے, وہاں پر آپ کو لگتا ہے پذیرائی ہوگی ان کی؟ جو بلوچستان ہے جی, وہاں کے بڑے حیران کن فگرز ہیں. وہاں پہ پی ایم ایل این میں کافی جو بلوچ سردار ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اس حوالے سے شاید انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہے ریپبلکن انسٹیٹیوٹ نے, اس میں پی ایم ایل این 25% دکھایا گیا ہے, پیپلز پارٹی 10% اور پی ٹی آئی 5%. تو یہاں بھی انہوں نے پی ایم ایل این کو زیادہ دکھایا ہے. جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو دکھایا گیا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, اور قومی سطح کے میں آپ کو اعداد و شمار دے چکا ہوں, اور کسی حد تک ان سے اختلاف تو ضرور کیا جا سکتا ہے. سرویز 100% تو ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن اس میں کافی چیزیں درست بھی ہوتی ہیں اور کافی سائنٹیفک یہ تجزیہ ہوتا ہے. اور ماضی میں اگر دیکھا جائے کہ بھئی کتنے تجزیے درست ہوئے تو کافی جو انٹرنیشنل انالیسز ہوتے ہیں وہ درست نکلتے ہیں. اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا.